बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कुछ अहम खबरें गुज़िस्ता 24 घंटे में डेवलप हुई हैं, वो आपको बताना ज़रूरी है। उसमें ज़्यादातर खबरें जो हैं वो इमरान खान साहब से रिलेटेड हैं, और भी खबरें हैं। एक तो पहली खबर यही है कि इमरान खान साहब ने 4 मुतालबात पेश कर दिए। दूसरा, उन्होंने एक पैगाम भेजा है जेल से अपने वर्कर्स के लिए, उस पर भी बात करेंगे। तीसरा, उन्होंने एक उनके साथ कल जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बदतमीज़ी की है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा काजी फाइज ईसा साहब के लिए उन्होंने बात की है, इस पर भी बात करेंगे। तो पहला जो मुतालबा है, यानी उन्होंने जो 4 मुतालबात पेश किए हैं, उसके अंदर पहला मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब से उनके बच्चों की बात नहीं कराई जाती है, जो कि बात करानी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि मेरी बच्चों से बात कराई जाए। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जो उनको किताबें पहले फ़राहम की जाती थी, और आपको पता है इमरान खान साहब को मुताले का शौक़ है, उनको किताबें फ़राहम नहीं की जा रही, तो उन्होंने कहा मुझे जो है किताबें भी फ़राहम की जाएँ। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि मुझे एक्सरसाइज का सामान फ़राहम किया जाए। आपको पता है वो एथलीट हैं, वो इतने बड़े प्लेयर रह चुके हैं। आपको पता है 92 में जो है क्रिकेट उनकी क़यादत में जो है वर्ल्ड कप आया था, ये भी आपको पता है। और चौथा उनका जो मुतालबा है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो मैं रोज़ मेरे साथ मुलाकात करते हैं, और मैं बाकायदा उनकी मुलाकातियों में 6 नाम देता हूँ, और जिसमें होता ये कि 2 या 3 लोग जो है मुझसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद जो है बाकी लोगों को बाहर बिठा दिया जाता है या उनकी मुलाकात कैंसिल की जाती है। तो इस तरीके से ये 4 मुतालबात पेश किए। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के चारों मुतालबात अगर जेल मैनुअल में हैं तो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, और ये उनका हक़ भी है। किताबें पढ़ना मैं समझता हूँ कि तमाम ही कैदियों का हक़ है, अगर वो चाहते हैं कि मुताला करें तो वो पढ़। इसके अलावा जो है जो सामान है एक्सरसाइज का, वो भी उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा जब पहले से जेल मैनुअल में उनके बकौल के उनसे सारे मुलाकाती आते थे और मुलाकात करते थे, तो उसी हिसाब से 6 नाम के साथ जो है तमाम मुलाकातियों को आने देना चाहिए। तो ये हक़ है उनका, और मैं समझता हूँ कि ये हक़ तमाम कैदियों का अगर है और जेल मैनुअल में है तो उनका हक़ है, तो उनको ज़रूर ये मिलना चाहिए। अब कल मीडिया से बात जब कर रहे थे वो, या परसों जब मीडिया से बात कर रहे थे इमरान खान साहब अडियाला जेल में, तो एक जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो उनके साथ ही खड़े थे, और वो जेल सुपरिटेंडेंट जो है कोई शाह साहब थे। वो जेल सुपरिटेंडेंट जो है जब इमरान खान साहब मीडिया से बात कर रहे थे तो वो इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे इमरान खान साहब उनसे उलझ पड़े और खासी उन्होंने एक तरीके से डांट भी पिलाई। लेकिन इमरान खान साहब बात करते रहे, और उनकी कोशिश ये रही कि वो उनको रोकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल उनकी ये कोशिश रही कि वो जो है इमरान खान साहब से को जो है मीडिया से बात करने से रोकें। और इस पर फिर खासा जो वुमेन जो वहाँ पे जो औरतें वहाँ पे बैठी थी वुमेन विंग में, उसमें इमरान खान साहब की बहनें भी थीं, उन्होंने भी खासा एहतजाज किया, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये कैसा कानून है। एक तो हमें वैसे ही हमारा हक़ है, हमें इजाज़त मिली भी है कि इमरान खान साहब जो है मीडिया से बात करेंगे, तो इस हक़ को क्यों रोका जा रहा है, यानी इस हक़ से क्यों रोका जा रहा है। इस किस्म का एहतजाज हुआ। तो कल ये इस किस्म की परसों जो है इस किस्म की ये डेवलपमेंट हुई जो हमने आपको बताई। लेकिन इसके साथ साथ ये इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता से व्यवस्था जब इमरान खान साहब मीडिया से जेल में बात कर रहे हैं, तो ये कल क्यों इस किस्म की चीज़ हुई। लेकिन वही लग रहा है कि जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया और मुबस्सिरीन भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब पे मज़ीद सख्तियाँ बढ़ रही हैं, इसी वजह से ये इस किस्म की ये चीज़ हरकत हो रही है। रात को इमरान खान साहब के अडियाला जेल में दोबारा छापा पड़ा, और उनके सेल को बाकायदा उनका मुआयना किया गया, उनके सेल का, उनका वहाँ पे जो स्टाफ था उनसे पूछगछ की गई, और इसके साथ साथ फिर दोबारा अमला चेंज कर दिया गया। अब इसमें 3 नए सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट आ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक उनका ये कहना है कि ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है ये इंतहाई सख्त मिजाज हैं, और ये किसी किस्म की भी रियायत नहीं देते हैं, इनके लिए ये मशहूर है। इस किस्म के ज़राए ने बताया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि अब यही लग रहा है कि इमरान खान साहब पे जो है मज़ीद सख्तियाँ बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने बात करते हुए कल परसों जो है इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि जो मोहम्मद अकरम थे, जो उनके पहले सुपरिटेंडेंट थे, जो उनको सहूलियात फराहम करते थे, उनके ऊपर निगरान थे, और पता ही चला था जेल मैनुअल के हिसाब से जो सहूलियात थी वो तो करते थे, इसके अलावा और भी फराहम करते थे। तो कल उन्होंने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया कि मोहम्मद अकरम जो है मुझसे जो है मेरे बच्चों से फ़ोन पे बात करा दिया करता था, अब वो बिल्कुल गायब है, उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ गायब है। इस तरीके से उन्होंने जिक्र किया। तो अब ऐसा लगता है कि एक तरीके से उन्होंने एतराफ़ कर लिया, और इसके साथ साथ
انہوں نے کہا کہ اب یہ اگر جس کو میرے اوپر دوبارہ تعینات کیا گیا ہے، اس نے اگر مجھ سے بات کرا دی میرے بچوں سے، تو ہو سکتا ہے اس کو بھی غائب کر دیا جائے۔ اس قسم کی بھی بات کی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ 8 سپٹمبر کو جو جلسہ ہے وہ یقینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ یہ پیغام دیا ورکرز کو کہ وہ ضرور اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ایک طریقے سے احتجاج کریں۔ یہ جو ہماری گورنمنٹ آنی تھی، ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا گیا، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے اور فارم 47 کی وجہ سے یہ ہم پہ یہ مسلط کیا گیا ہے، مسلط کی گئی ہے گورنمنٹ، اور اس کے خلاف جو ہے آپ لوگ باہر نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اس طریقے سے، اور ضرور باہر نکلیں ہر صورت میں جو ہے یہ 8 سپٹمبر کا جلسہ ہوگا۔ اس طریقے سے پھر انہوں نے دائرے کے اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اس حکومت پہ دوبارہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہم پہ سارا الزام لگا رہی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی یہ جو دہشت گردی سرحدوں پہ ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ جو کچے کے ڈاکوں کو ہے، تو یہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے، یہ ہمارے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ساری وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے سیاست میں استحکام نہیں آ رہا ہے، ملک میں استحکام نہیں آ رہا ہے، تو ہم پہ یہ کیوں الزام لگا رہے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ باہر نکلیں، ہر آدمی باہر نکلے، اس احتجاج میں شریک ہو، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس حکومت کا ٹکنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا، اور اس کے بعد یہ حکومت جو ہے فارغ ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو صورتحال پاکستان میں ہے، جس کے جو ساری ذمہ داری جو ہے ایک طریقے سے حکومت بھی ہے، لیکن حکومت کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور یہ تمام ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ گر رہا ہے، تمام نقصان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس حکومت کو چلتا کریں، اور جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو حکومت دیں تاکہ یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر جو توقعات ہیں عمران خان صاحب کو منصور علی شاہ صاحب سے ہیں، کیونکہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اور ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں سارے کے سارے، اور ان کو یہ توقعات ہیں کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ جیسے ہی آئیں گے پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، اس جوڈیشل کمیشن کے ساتھ جو ہے پھر حلقے کھلیں گے، اور جیسے ہی حلقے جیسے ہی حلقے کھلیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ حکومت جو ہے گر جائے گی اور ہماری حکومت آ جائے گی۔ اب اس پہ ایک بات تو طے شدہ ہے، یہ تمام باتیں تو ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس قسم کی توقعات وہ ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ جب منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، اس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے، دو چیزیں سوچ رہی ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ مدت ریٹائرمنٹ سرکاری ملازمین کی بڑھائی جائے، جس میں ظاہر ہے کر وہ بڑھ گئی تو ظاہر چیف جسٹس صاحب بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس کو کنٹینیو کریں گے، تو اس قسم کی ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ گورنمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ مزید 6 ججوں کا اضافہ کر دیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے کنٹینیو کریں گے، تو کنٹینیو کریں گے تو ویسے بھی سارا سیناریو چینج ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فرض کریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جاتے ہیں اور جیسے منصور علی شاہ آ جاتے ہیں، جو کہ مشہور ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے حساب سے ہی سارا کام کرتے ہیں، تو وہ آیا یہ کریں گے کہ اس قسم کا کوئی فیور کسی ایک سیاسی جماعت کو کے اوپر خاص طور پہ کریں اور پورا جو سسٹم جو ہے ریویمپ ہو جائیں اور ان کے اوپر یہ الزام آ جائے؟ تو لوگوں کو کہنا ہے ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بھی جو آئیں گے تو وہ پورا سسٹم ہی لپیٹ دیں گے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال تحریک انصاف کو اپنا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا چاہیے، اور وہ ٹیمپریچر جو ہے مستقل بڑھا رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، ان کو سسٹم میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ اگر اسی طریقے سے سسٹم میں رہ کے کام نہیں کریں گے، ٹیمپریچر کو بڑھاتے رہیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس وجہ سے جو چیزیں سامنے آ رہی، تو بہتر یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا چاہیے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ ٹیمپریچر ڈاؤن کریں گے تو پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ شاید پیچھے ہٹ جائے، لیکن اگر اس قسم کی مسلسل یہی باتیں ہوتی رہیں، آپ نے ٹیمپریچر ڈاؤن نہیں کیا، اس کو ہائی کرتے رہے، مسلسل آپ حکومت کے خلاف بھی باتیں کرتے رہے، سیاست کے خلاف بھی باتیں کرتے رہے، افواج پاکستان کے خلاف بھی باتیں کرتے رہے، تو ٹیمپریچر کسی طور پہ ڈاؤن نہیں ہوگا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا پڑے گا، جب جا کے معاملات سیدھے ہوں گے، اور پھر یہ سسٹم میں رہ کے اگر کام کرنا چاہیں گے تو پھر یہ سسٹم میں رہ کے ہی کام کر سکیں گے۔ ٹیمپریچر کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ سختیاں مزید بڑھ رہی ہیں، سختیاں بڑھ رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ سختیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پھر بھی ٹیمپریچر کو ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں۔ اب پرسوں عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ کون سا خبر چل رہی ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ میرے جتنے روپوش لوگ ہیں یعنی لیڈران ہیں وہ باہر آئیں اور باہر آ کے عدالتوں کا سامنا کریں، اس قسم کی میں نے بات کی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں جب اس قسم کی بات نہیں کی، جبکہ یہ تمام باتیں جو ہے پرسوں جو ہے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چلتی رہی، سوشل میڈیا پہ بھی چلتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری میڈیا پہ بھی چلتی رہی، تو یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں؟ اب یا تو عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ خبر چلی ہے اور جس کی وجہ سے تمام یہ وائرل ہوئی ہے۔ ہم نے بھی اپنے بلاگ میں اس کو بتایا تھا کہ اس قسم کی عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سب لوگ جو ہے جتنے روپوش لیڈران ہیں وہ باہر آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں، لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے فلی اس کو ڈینائی کر دیا اور انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو جب ایسی بات نہیں کی تو پھر عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اس کی تحقیقات کرنا چاہیے کہ کون آپ کا پی ٹی آئی میں ہے، کیونکہ انہی کے پیجز سے یہ خبر سب سے پہلے چلی، اس کے بعد جو ہے میڈیا پہ چلی، اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ چلی، تو ان کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاکستان تحریک انصاف سے کون دے رہا ہے، کون نہیں چاہتا کہ جو لوگ روپوش ہیں یا جو لوگ ابھی جیل میں نہیں ہیں یا جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ فارم ہاؤسز میں بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ باہر نکل کے جو ہے وہ جیل کی صحبتیں برداشت کریں یا ان کو گرفتار کیا جائے، مطلب اس قسم کی۔ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی خبر چل گئی آپ کے پیجز سے اور آپ کو پھر بعد میں اس بات کا خیال آیا یا آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کی یا واقعی نہیں یہ بات کی، تو کون ایسا شخص ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ باہر نکلیں اور ان کو گرفتار کیا جائے؟ تو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، اپنے ورکرز کو کہنا چاہیے، اپنے میڈیا ٹیم کو کہنا چاہیے کہ آپ تحقیقات کریں کہ یہ کون شخص ہے جو اس قسم کی یہ خبریں پھیلا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتایا، بلکہ جج صاحب سے یہ شکایت کی کہ جناب مجھے جو میرے بچوں سے بات نہیں کی کرائی جاتی، میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں میرے بچوں سے بات نہیں ہوئی، تو اس پہ باقاعدہ جو ہے جج صاحب نے سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا جی آپ ان کو کیوں نہیں ان کے بچوں سے بات کراتے؟ تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ جی ہم نے ان کے بچوں سے بات کرانے کی کوشش کی، ہم نے ان کو فون کیا لیکن وہ فون پک نہیں کرتے، اس قسم کی بات کی۔ جب اس قسم کی بات کی تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس کو ڈانٹا، اور جج صاحب سے کہا کہ یہ انتہائی جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں۔ بہرحال خیر جج صاحب نے دوبارہ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے ہر صورت میں جو ہے عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے بات کرائیں، یہ ان کا حق ہے، اس طریقے سے بات کی انہوں نے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں کے جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس بات کو ظاہر ہے ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم بہت جلدی ان کی بات کرا دیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ بات تو بڑی مزے کا خیز نظر آ رہی ہے کہ آپ نے فون کیا انہوں نے فون نہیں اٹھایا ان کے بچوں نے، ایسا لگتا تو نہیں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایسی بات ہے کہ انہوں نے کال کی ہوگی اور ان کے بچوں نے جو ہے فرض کریں اجنبی فون یا اجنبی نمبر دیکھ کے جو ہے وہ کال نہیں اٹھائی، تو میرا خیال ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ چاہیے کہ پہلے ان کو وہ میسج بھیجیں اور میسج بھیج کے جو ہے ان سے کہیں کہ جی آپ کے فادر عمران خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ جب آپ کال کریں گے تو وہ اٹھائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تجویز ہے، یہ یہ جو ہے جج صاحب کو باقاعدہ یہ ڈائریکشن جیل سپرنٹینڈنٹ کو دینا چاہیے کہ اگر وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے استعمال کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور ڈیولپ یہ ہوئی ہے کہ عطا تارڑ صاحب گورنمنٹ کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کرے گی۔ اب یہ پنجاب گورنمنٹ جو یہ فیصلہ کرے گی تو یہ بالکل ایک نئی موو ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی
یہ چیز نہیں آئی ہے، جس پہ ظاہر ہے کہ صحافیوں نے تبصرے شروع کر دیے. تبصرے میں ایک صحافی کا تو یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب سلسلہ ایسے ہوگا کہ افواج پاکستان جو ہے وفاق سے کانٹیکٹ کرے گی ملٹری کورٹس کے لیے کہ عمران خان صاحب کو وہاں لایا جائے، اور وفاق جو ہے وہ پھر پنجاب سے کرے گی کہ پنجاب جو ہے پھر وہ جو ہے جو بھی اس کے اوپر بعد میں فیصلہ کرے. لیکن بہرحال یہ عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ موو ہو گئی. اب لوگوں کا یہ کہنا اور مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے پنجاب گورنمنٹ کے پاس یہ فیصلہ جا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر جو مقدمات ہیں 9 مئی کے اور جس میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے وہ 9 مقدمات جو ہیں زیادہ تر جو ہے پنجاب میں رجسٹرڈ ہیں، ماں سوائے چند کے جو کہ وفاق میں ہے جو کہ جس کو الیکشن کمیشن ڈیل کرا ہے یا جو بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زیادہ تر جو 9 مئی کے واقعات ہیں توڑ پھوڑ کے تنصیبات پہ حملہ کرنے کے وہ زیادہ تر پنجاب میں رجسٹرڈ ہیں. تو اب پنجاب میں جب رجسٹرڈ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہ خبر آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ پنجاب سے جو ہے پھر اس چیز کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے یا جو بھی ہے. لیکن بہرحال اب مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات کرتے ہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے اس پہ بہرحال وزیر اطلاعات ہیں، اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو یہ بڑی اسمارٹ قسم کی ایک طریقے سے موو چلی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے یہ اسی وجہ سے یہ موو ہوا ہے کہ کیونکہ زیادہ تر واقعات جو ہوئے ہیں 9 مئی کے اور جو عمران خان صاحب کے مقدمات ابھی جو باقی ہو گئے ہیں رہ گئے ہیں 9 مئی کے وہ جو ہے رجسٹرڈ ہوئے ہیں پنجاب میں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور یہ موو لی گئی ہے ایک طریقے سے اور یہ عطا تارڑ صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. ناظرین یہ تمام خبریں تھیں جو کل پرسوں سے ڈیولپ ہوئی، ہم نے کہا کہ آپ کو بتائیں. اگلی کوئی اور خبر اچھی آتی ہے تو آپ کو انشاءاللہ اگلی خبر بھی مطلع کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.